मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना। आज 19वां पारा हमारे दौरे तफ़सीर का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने 29वें पारे के आगाज़ में सूरह फ़ुरक़ान शामिल फरमाई। सूरह फ़ुरक़ान 2 रुकू 18वें पारे में आते हैं और बाकी 2 रुकू तकरीबन 19वें पारे में आप पढ़ते हैं। 18वें पारे के शुरू में चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान की सिफ़ात को बयान फरमाया था, तो सूरह फ़ुरक़ान ये 18वें पारे की आखिरी सूरत 19वें पारे के आगाज़ में इसको शामिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ुरक़ान फ़र्क करना, तफ़रीक़ करना, कुरान हकीम का एक नाम फ़ुरक़ान भी है। कुरान मजीद भी कहा जाता है, कुरान करीम भी कहा जाता है, कुरान फ़ुरक़ान भी है। कुरान इसलिए कहते हैं बार बार पढ़े जाता है, बार बार तिलावत किया जाता है। और फ़ुरक़ान तफ़रीक़ करना, हक़ और बातिल में, अंधेरा और उजाला में, शर और खैर में, नूर और ज़ुल्मत में, निफ़ाक़ और ईमान में कुरान तमीज़ करता है। कुरान बताता है कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है, कौन मुशरिक है, कौन मुअहिद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाज़ में कुरान पाक की सूरह फ़ुरक़ान के अंदर बरकत वाले लफ्ज़ से आगाज़ किया। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान। ये बहुत बरकत वाली ज़ात है जिसने नाजिल किया फ़ुरक़ान को अला अब्दिही, अपने बंदे पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त अब्दियत को बयान किया, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हम यही जुमला कहते हैं कलमा तशहुद के अंदर। अब कलमा शहादत में यही जुमला है। तो अल्लाह ने कुरान पाक को तफ़रीक़ करने वाला, हक़ और बातिल की तामीज़ करने वाला बनाया। आगे इसका एक और अज़मत को उजागर किया, वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, कि ये जो लोग हैं जिन्होंने खुदा बनाए हुए हैं अल्लाह को छोड़कर, चाहे वो ज़िंदा है, चाहे मुर्दा है, चाहे वो जिन है, चाहे वो इंस है, चाहे नबी है, चाहे वली है, चाहे फ़रिश्ता है या चाहे कोई और जानदार है, जो ये कहते हैं अल्लाह के अलावा ये मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, हमारी फ़रियाद सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बड़े दलाइल के साथ फ़र्क करते हुए हमें कहते हैं मुसलमानों, इंसानों, तफ़रीक़ करो। कुरान पाक तुम्हारी तमीज़ तुम्हें सिखाता है। कुरान कहता है वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, आयत नंबर 3, जो तुमने बनाए हैं अल्लाह को छोड़कर इलाह, ला यख़्लुक़ून शैया, उन्होंने कुछ भी पैदा नहीं किया, ना तुम्हें पैदा किया, ना तुम्हारे लिए कोई चीज़ पैदा की, ना तुम्हारे लिए कुछ उन्होंने बनाया। वो तो इतने मोहताज हैं, ला यख़्लुक़ून शैया, वो कुछ बना ही नहीं सकते। वहुम युख़्लक़ून, खुद भी पैदा खुद नहीं हुए अपनी मर्ज़ी से, जैसे चाहा ऐसे अपने आप को नहीं तख्लीक किया। वो खुद मोहताज हैं अपनी तख्लीक में। वला यमलिकून लि अनफुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अ, और वो अपनी ज़ात में नफ़ा नुकसान का इख्तियार भी नहीं रखते, उनके पास कोई पावर नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे? तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारी मुश्किलात हल कर देंगे, तुम्हारी फ़रियाद सुन लेंगे? हर जगह सुनने वाली ज़ात एक वहदहू ला शरीक अल्लाह की है। तो अल्लाह ने फरमाया वला यमलिकून मौता, उनके इख्तियार में मौत नहीं है, वला हयाता, ना कोई ज़िंदगी है किसी को ज़िंदगी देना, ना वो किसी को मार सकते हैं, ना वो किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं, वला नशूरा, और ना उठने की उनके अंदर ताकत है कि वो खुद उठ सकें या किसी को उठा सकें। अब ये वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्क, फरमाया ये काफिर तो अल्लाह पे बुहतान बांधते हैं, अल्लाह की सिफ़ात मखलूक में लाते हैं, अल्लाह की सिफ़ात बंदों में लाते हैं। ये बहुत अक़ीदा-ए शिरकिया है। मुशरिक कहा करते थे हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए रसूल नहीं मानते कि आयत नंबर 7, वक़ालू मा लिहाज़र रसूल
یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے جو ہماری طرح بشر بندہ ہو اور وہی اس پر آئے؟ اللہ اس کو انسانیت کا سردار بنا دے۔ فرشتہ ہونا چاہیے تھا، نور ہونا چاہیے تھا۔ پہلا اشکال مشرکین کا انبیاء پر یہ رہا کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے خود سورہ کہف کے آخر میں قرآن کی آیت ہے، یہ آیت نازل ہوئی آپ پر، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں انسانوں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن ہماری طرح ہیں، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ جیسے زمزم پانیوں جیسا نہیں ہے، پانیوں میں سے ہے، حجر اسود پتھروں میں سے ہے، پتھروں جیسا نہیں ہے، حضور علیہ السلام ہم میں سے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ ہمیں پسینہ آتا ہے بدبو، حضور علیہ السلام کو پسینہ آئے تو خوشبو۔ حضور علیہ السلام سامنے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں، فرشتوں کا سردار، نوریوں کا سردار، آپ کا نوکر خادم۔ تو حضور علیہ السلام بشر ہیں، ہم میں سے ہیں، لیکن ہم جیسے نہیں ہیں۔ آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی جسم پر آپ کے میل نہیں آئی، کبھی حضور کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھی۔ یہ حضور کا فیض اور آپ علیہ السلام کی خاصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے یہی اشکال جو ہے شروع کیا 19ویں پارے کے آغاز میں، وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرا ربنا۔ مشرک ہٹ درمیاں جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ کسی بات پہ نہیں مانتا، وہ نبی کو دیکھ کر بھی نہیں مانتا، اور جس نے ماننا ہوتا ہے وہ 1400 سال کے بعد قرآن پاک میں اللہ کا حکم، نبی کا فرمان سن کر فوراً مان لیتا ہے۔ مخالفین مشرکین دعویٰ کرتے تھے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم امید ہی نہیں رکھتے ملاقات کی، آپ بھول جائیں ہمیں۔ لولا انزل علینا الملائکہ، جب تک آپ کے ساتھ فرشتے ہم نہ دیکھ لیں، او نرا ربنا، یا اللہ کو ہم نہ دیکھ لیں۔ فرشتوں کو دیکھیں، بعض نے کہا نہیں اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی بات مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، لقد استکبروا فی انفسہم، یہ تکبر کی وجہ سے، جو ہیلے تعویلیں کرتا ہے نا وہ اصل میں تکبر کر رہا ہوتا ہے، نہیں ماننا ہوتا اس نے۔ آپ دیکھیں جس نے صحابہ کو نہیں ماننا، آپ اس کو لاکھ قرآن اور حدیث سنا دیں وہ تعویلیں کرے گا، دلیلیں دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بھی اور حضرت عثمان کے زمانہ میں بھی مفسر امت تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی طرف بھیجا مناظرے کے لیے، کہا قرآن پاک کے علاوہ بات نہ کرنا، چونکہ یہ لوگ صرف قرآن سے بات کرتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کا غلط معانی پیش کرتے ہیں خوارج۔ تو فرمایا یوم یرون الملائکہ، آپ دیکھیں گے اس دن فرشتوں کو، لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، مجرموں کو فرشتوں کو دیکھ کر قیامت کے دن کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں وہ جھٹلاتے رہے، آج سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اور وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اب وہاں ہر آدمی جو عمل اس نے کیا ہے وہ اپنا جو ہے وہ پائے گا وہاں پر۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں ہباء منصورا، جن کے اعمال ہوا میں اڑ جائیں گے، ذرا برابر بھی ان کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، قبولیت نہیں ہوگی، نیکی کوئی بھی کی، دکھلاوا کیا، غرور کیا، تکبر کیا۔ فرمایا وہ دن ہوگا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن آسمان شق کر دیا جائے گا اور بادلوں سے آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرشتے لائنیں یوں لگا کر حشر میں کھڑے ہوں گے۔ الملک الملک یومئذ للہ، اور اس دن الملک یومئذ الحق، اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ الملک یومئذ الحق، اس دن بادشاہت صرف اللہ کی ذات کی ہوگی۔ اور وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ،
اور حال یہ ہوگا کہ ظالم لوگ جو ہے اپنی ہاتھ کو اس طرح منہ میں رکھیں گے جب میدان محشر میں اعلان ہوگا ان فلاں ابن فلاں قد خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون، فلاں ابن فلاں کا نامہ یا مال نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، وہ ناکام ہمیشہ کے لیے ہو گیا، نقصان ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ یہ اپنے نامہ یا مال کا سن کر، کیونکہ دنیا کے امتحان میں فیل کے بعد چانس ہے پاس ہونے کی، یہاں پھر اپیل کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جس کا ایک بار اعلان ہو گیا وہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، وہ اپنی انگلی یوں منہ میں رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم آدمی، گناہ گار آدمی دنیا میں شراب، چرس، افیون اور فراڈ اور دھوکہ، رشوت اور شراب پینے والا، بدکاریاں کرنے والا، گانے سننے والا، نافرمانیاں کرنے والا یوں انگلی منہ میں رکھے گا اور اپنی انگلی چباتے چباتے ہاتھ پورا کھا جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے اپنا بازو کھا لیا، اتنی ذلت ہوگی، اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس میں نبی کی بات کو مان لیتا، انبیاء کی باتوں پہ لبیک کہتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں سے دوستیاں نہ لگائی ہوتی، فلاں دوست میرے گمراہ نہ بنے ہوتے، میں ان کے قریب نہ گیا ہوتا، انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر، مجھے گمراہ کیا اللہ کی یاد سے ان دوستوں نے، وہ میرے دوست کاش میرے ساتھ نہ دوست بنے ہوتے۔ وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن کہیں گے، آج ہمارا عقیدہ ہے ہمیں نبی کی شفاعت ملے گی۔ دیکھیں شفاعت رسول کا عقیدہ ہر مسلمان کا ہے۔ شفاعت کا مطلب ہے حضور اللہ سے سفارش ہماری کریں گے، جو سفارش کرتا ہے وہ اختیار کل نہیں رکھتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت مکہ سے مدینہ کی، گویا کہ آپ مکہ میں تھے پہلے، بعد میں نہیں تھے، مدینہ میں تھے۔ جو مکہ میں تھا پھر بعد میں مکہ میں نہیں مدینہ میں تھے، تو پتہ یہ چلا کہ جو ادھر ہو ادھر نہ ہو، ادھر ہو ادھر نہ ہو، تو اس کو انسان کہتے ہیں، اور اس کو حاضر ناظر نہیں کہتے۔ حاضر ناظر اس کو کہتے ہیں جو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو۔ آپ مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے، اس لیے مدینے والوں نے کہا کہ آپ مدینہ آئیں۔ حضور علیہ السلام آج روضہ اطہر میں ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے وہ روضہ عرش مالا سے بھی افضل ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آب حیات کے اندر لکھا، ہمارا اہل سنت دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی کا روضہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، نبی کا روضہ مدینہ کی ساری زمین سے افضل ہے، نبی کا روضہ عرش مالا سے افضل ہے۔ دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ دلیل ہے، اللہ کعبے میں رہتا نہیں، اللہ عرش پہ رہتا نہیں، لیکن نبی روضے میں رہتے ہیں۔ آج نبی روضے میں ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، اسے کہتے ہیں کہ آپ صرف روضے میں حاضر ناظر ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ تو اس لیے وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب، اے میرے اللہ۔ غور سے سنیے آیت نمبر 30، ہمارا عقیدہ نبی کی شفاعت ملے گی، لیکن قیامت کے دن نبی بھی بیزاری کا اعلان فرمائیں گے اس آدمی سے جس نے قرآن کو نہیں پڑھا، جس نے سال میں 2 قرآن پاک نہیں ختم کیے، جس نے قرآن پاک کو پسے پش ڈال دیا۔ نبی کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ وہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن پاک کو پسے پش ڈال دیا تھا۔ اور پھر اس وقت نبی اس امتی سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، صیام اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں روز محشر۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 60 آپ
اللہ رب العزت نے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، آسمان کو اللہ نے کیسے برج دیے، چاند دیا، سورج دیے، اور فرمایا وہی ذات ہے جس کی یہ تخلیق ہے، اپنی خالقیت کو بتایا، تو اس کے بعد اپنی خالق ہونے کو بتانے کے بعد اپنے بندوں کا ذکر کیا، میرے بندے کون ہیں، میرے تابع دار کون ہیں، میرے فرما بردار کون ہیں۔ باپ کہتا ہے میرا فلاں بیٹا بہت فرما بردار ہے، استاد کہتا ہے میرا شاگرد فلاں بہت فرما بردار ہے۔ وہ صفات جو اللہ بندے میں چاہتا ہے وہ یہاں بیان فرمائیں، جس میں یہ صفات ہوں گی وہ اللہ کا خالص بندہ ہے، سچا بندہ ہے، جنت میں جانے والا بندہ ہے۔ وہ صفات کون سی ہیں؟ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے، الذین یمشون علی الارض، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، ہونا، زمین پر جو ہے اترا کر نہیں چلتے، فخر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے بحث کرتے ہیں جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، یا جن کا پاس علم اسلام نہیں ہے، جن کے پاس اخلاق نہیں ہے، وہ بحث کرتے ہیں۔ اور بحث کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، سیکھنا نہیں چاہتے۔ چونکہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ خود کسی کو مسئلہ نہ بتاؤ جب تک وہ تم سے نہ پوچھے، ورنہ آپ کی قدر نہیں ہوگی۔ جاہل طبقہ آپ سے بغیر احسان مانے دین علم سیکھنا چاہتا ہے بحث کے ذریعے، تو ایسے لوگوں سے بحث نہ کریں، بلکہ کیا کہیں؟ قالوا سلاما، السلام علیکم، بھائی جان چھوڑو، بحث کا فائدہ ہی نہیں۔ اسی لیے بحث سے کبھی بھی کسی کو دین کی سمجھ نہیں آتی جب تک وہ دل کا پیالہ خالی کر کے متوجہ نہ ہو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندے راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ کے بندے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اور پھر والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں دیتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی انسان کو قتل نہیں کرتے، کسی کو قتل ناحق نہیں کرتے۔ ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے۔ فرمایا یہ وہ ہیں گناہ جو یہ اللہ کے بندے نہیں کرتے۔ اگر ہو جائیں ان میں سے کوئی تو الا من تاب وآمن وعمل صالحا، تو وہ توبہ کرتے ہیں، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، جھوٹی گواہی نہیں دیتے اللہ کے بندے۔ وإذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو ہے بیہودہ جگہوں سے نہیں گزرتے، نہ ان جگہوں پہ بیٹھتے ہیں۔ اور والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب بھی ذکر الہی ہوتا ہے تو اندھے بہرے بن کے اس کو گزار نہیں دیتے، بلکہ اس میں متوجہ ہوتے ہیں۔ والذین یقولون، اور یوں دعا کرتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا بڑی جامع ہے۔ یہ آیت نمبر 74۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ مقبول شخصیت ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا راز ہے کہ آپ کے سارے بھائی، بیٹے، پوتے، نواسے، سارا گھرانہ قرآن و سنت کا داعی، عالم، مفتی اور تقوی والے ہیں؟ تو فرمانے لگے میرے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ ہر اتحیات میں تقریباً اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں، اللہ آپ کی اولاد کو صالح، نیک، متقی بنائے گا۔ جو آدمی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لے، چلتے پھرتے پڑھتا رہے، ویسے پڑھتا رہے، اس کی اولاد نیک ہوگی، اس کی اولاد کی اولاد نیک ہوگی، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اس کی بیوی اور خاوند آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ دعا اپنا وظیفہ بنا لیں، بڑی جامع دعا ہے۔ آگے آپ دیکھیے سورہ شعراء۔ سورہ شعراء کا نام شعراء اس لیے ہے کہ اس میں آخر میں شعراء کا ذکر ہے
کہ شعراء دین والے کون سے ہیں، تقوی والے، اور تقوی سے ہٹے ہوئے کون سے ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، فرعون کے پاس جانا، پورا واقعہ اس کے اندر تفصیل کے ساتھ جو بیان ہوا، اور آپ اس کو پہلے سن بھی چکے ہیں ہم سے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کو شکست دینا، معجزات دکھانا، اور پھر فرعون کا جادوگروں کو قتل کرنا، وہ اللہ نے یہاں پر جگہ جگہ آگے بیان فرمایا۔ اور فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سجدہ میں گر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے جادوگر آپ کے معجزے کو دیکھ کر۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک چیز بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اتنی قربانیاں دیں، قوم اتنی بدبخت تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ یہاں سے اٹھو، یہ سامنے یروشلم ہے، آپ جا کر اس کو خالی داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح دے دے گا، تمہیں کامیاب کر دے گا۔ تو قوم کے لوگ جو ہے اتنی انعامات کہ دریا، اللہ یہاں نعمت گروار انضرب بعصاک البحر، کیسے سمندر دریا کے اندر اللہ نے رستے بنائے، فنفلق منہا، اور اس کو پھر اس کے بعد جو ہے آگے کوئی طور پہ بلا کے کتاب عطا فرمائی۔ اتنی نعمتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وہ ساری کرنے کے باوجود جب ان سے کہا گیا کہ آپ جا کے لڑیں یا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھو، تو کہنے لگے اے موسیٰ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائے، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کیسے فتح ہوتا ہے۔ یہ ان کا حال تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کا مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا، اور یہاں ہمارے نبی کے صحابہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ مدینہ تشریف لائیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح نہیں، ہم آپ کے لیے جان کی بازی لگائیں گے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے شہید ہوں گے۔ یہاں تک کہ بدر کا مارکہ تھا، بدر کے مارکے میں ایک عورت آئی، ایک دودھ پیتا بچہ اپنے ساتھ لے کر، کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا جوان ہوتا، میرا بھائی کوئی جوان ہوتا تو میں آپ کے ساتھ جہاد میں بھیجتی، لیکن میرا تو بیٹا بھی کوئی نہیں، میرا تو بھائی بھی جوان کوئی نہیں، یہ دودھ پیتا میرا بچہ ہے، میرا خاوند تو پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، یا رسول اللہ یہ بچہ قبول کریں، یہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا، آپ کو تیر نہیں لگنے دے گا، آپ کو تلوار کا زخم نہیں پہنچنے دے گا، اپنی جان اللہ کی راہ میں شہید کرا لے گا۔ ایسے چاہنے والے صحابہ کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب صلح حدیبیہ میں عمر ابن عاص آئے اور سہیل آئے ان کے قاصد بن کر، تو واپس جا کر سہیل نے کہا اے مکہ کے مشرکو، میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو دربار میں نے محمد عربی کا دیکھا، ایسا دربار نہ کسریٰ کا، نہ قیصر کا، نہ نجاشی کا دیکھا۔ میں نے ایسے چاہنے والے جیسے دربار نبوی کے دیکھے، ایسے صحابہ چاہنے والے رسول اللہ کے دیکھے، ایسے کسی بادشاہ کے نہیں دیکھے۔ حضور علیہ السلام بولتے ہیں سارے خاموش ہو جاتے ہیں، حضور اٹھتے ہیں سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور چلتے ہیں سارے پیچھے ہو جاتے ہیں، حضور کے جوتے سارے اٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وضو کرتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، حضور علیہ السلام کی تھوک مبارک نکلتی ہے، وہ بھی صحابہ اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ ایسی محبت کرنے والی جماعت، اور کہاں موسیٰ کلیم اللہ کی جماعت۔ تو آگے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنی اللہ کی شان بیان کرنی شروع کی۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ مجھے پیدا کیا، سیدھا رستہ وہی دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 78، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ واذا مرضت فہو یشفین، جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ عقیدہ رکھو بت یا کوئی بشر، کوئی مخلوق یہ کام نہیں کر سکتا۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی موت اور زندگی دیتا ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، گناہوں کو وہی معاف کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ یہ کرنے والی ذات صرف وحدہ لا شریک کی ہے۔ آگے انبیاء کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے، اور ایک قوم نوح کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، رکوع ہیں سارے، آگے قوم سمود کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، قوم شعیب کا واقعہ، یہ آپ سن چکے ہیں، اور اب دوبارہ اس تفصیل میں جانا ہمارا ضروری نہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو ہے
ہر واقعے کے آخر میں کہتے رہے ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہوئے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن حکیم عربی زبان میں اتارا، بلسان عربی مبین، ڈرانے کے لیے 195 نمبر آیت۔ عربی کہتے ہیں بولنے والا، عرب عجم گونگے کو کہتے ہیں۔ عرب لوگ اپنے آپ کو بڑے فخر کرتے تھے کہ ہم عرب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عربی زبان سے محبت کرو، عربوں سے محبت کرو 3 وجہوں سے: قرآن کی زبان عربی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، رب العالمین یعنی جنت والوں کی زبان عربی۔ تو اس لیے اہل عرب کی غیبت نہ کریں، ان میں سے غلطیاں نہ نکالا کریں کہ عرب ایسے ہیں، عرب ایسے ہیں، جیسے ہیں وہ اور ان کا رب جانے۔ ہمیں اس لیے صرف محبت کرنی ہے کہ وہ ہمارے نبی کے زبان والے ہیں، ہو سکتا ہے نبی کی اولاد میں سے کوئی ہوں۔ یہاں ہم ایک درگاہ کے پیر جو ہوتا ہے اس کی نسل سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو نبی کی زبان والوں سے کیوں نہ محبت ہو۔ تو اس سورہ شعراء کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ کیا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، 223 نمبر آیت۔ یہ شعراء جو ہیں یہ ہوتے ہی اکثر بھٹکے ہوئے ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب یہ جملہ جب اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، یہ آیت کریمہ، صحابہ رونے لگے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ میں گیا اردن، وہاں حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب سے ہم نے گزارش کی کہ آپ وہی اشعار سنائیں جو فتح مکہ کے روز حضرت عبداللہ بن رواحہ پڑھ رہے تھے، اور حضرت عمر نے ڈانٹا تو حضور نے کہا نہیں عمر پڑھنے دو ان کو، کیا ایمان تازہ ہوا۔ حضرت قاری حنیف جلندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت ڈاکٹر قاری عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہاں موجود تھے ساتھ۔ تو وہاں یہ اشعار، شاعر بٹکے ہوئے ہوتے ہیں راہ سے، یہ قرآن کی آیت اتری، عبداللہ بن رواحہ رو پڑے، یا رسول اللہ، حسان بن ثابت تو شاعر رسول ہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، لیکن اللہ رب العزت نے جو یہ آیت نازل کی تو صحابہ پریشان کہ امرؤ القیس جیسا شاعر آپ تو کہہ سکتے ہیں، آپ اس سے پہلے شاعر کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہ سارے شعراء بٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے آگے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، مگر وہ شاعر جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کا ذکر اپنے شعروں میں لاتے ہیں۔ عشقیہ شعر نہیں کہتے، یہ جو ہمارے ہاں عشقیہ شعر ہیں، گانا ہے، میوزک ہے، یہ حرام ہے، اور ایسے شاعر جو ایسی شاعری بیان کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ علامہ اقبال جیسے شاعر ہوں، مسدس حالی، الطاف حسن حالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شاعر ہوں جنہوں نے کہا کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھائیں، نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید بگڑے نہ ایمان جائے۔ ایسے شاعر تو ایمان تازہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو اللہ کی ذکر کو بیان کرتے ہیں وہ شعر نہیں، نعتیہ کلام نہیں۔ نعتیں پڑھنا عبادت ہے، نعتیہ کلام عبادت ہے، بیچ میں شرک کی آمیزش نہ ہو۔ سورہ نمل، سورہ نمل کا نام اس لیے نمل پڑا کہ یہ سورہ جو ہے مکی صورت ہے، اس میں ایک چیونٹی کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی، اور ایسی بادشاہت دی کہ ان سے پہلے اور بعد میں کسی کو بادشاہت ایسی نہیں ملی۔ جن آپ کے تابع، دیو آپ کے تابع، ہوائیں آپ کے تابع، چرند پرند آپ کے تابع، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، تو 10 لاکھ سونے چاندی کی کرسیوں پہ دیو، جنات، انسان اور ہر مخلوق بیٹھی ہوتی تھی اپنے مراتب میں، اور ہوائیں میلوں کا سفر، مہینوں کا سفر ہفتوں میں کرتی تھیں، اور آپ کا تخت جا رہا تھا، ایک جگہ اترا تو آپ کے لشکر جب زمین پہ چلا تو ایک چیونٹی نے باقی چیونٹیوں کو پکار کر کہا کہ تم بلوں میں گھس جاؤ،
کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے احتیاطی میں لا علمی میں تمہیں کچل نہ دے۔ اس واقعے میں کچھ چیزیں بڑی سبق آموز ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ایک چھوٹی سی حقیر جانور ہے، لیکن اس نے اپنی قوم کی فکر کی تو اللہ تبارک و تعالی نے قوم کی فکر پہ اس کا قیامت تک قرآن کا حصہ نام بنا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چیونٹی جو تھی اس نے سلیمان علیہ السلام اور ان کی لشکر کے متعلق حسن ظن رکھا، یہ نہیں کہا کہ وہ تمہیں جان بوجھ کے مار دیں گے، بلکہ کہا لا علمی میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کی فکر دوسرے کی کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، تو اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام وہ بھی نبی تھے اور بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام بھی نبی تھے اور بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام وورث سلیمان داود، سلیمان علیہ السلام وارث بنے حضرت داود پیغمبر کے، اور داود پیغمبر جو تھے وہ حشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، ان کے تابع یہ ساری مخلوق تھی، اللہ نے کی ہوئی تھی۔ اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ پیغمبر تھے، لوہا ان کے ہاتھ پہ نرم ہو جاتا تھا۔ آیت نمبر 18 میں حتی اذا اتوا علی وادی النمل، وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی بستی سے گزرے، قالت نملہ، تو کہا ایک چیونٹی نے، اب یہ چیونٹی نر تھی یا مادہ تھی، یہ بحث ایک دن چلی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مادہ تھی، وہ نر نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ قالت کا لفظ آیا، نملہ کا لفظ آیا، تو قالت صیغہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنود، اور وہ تمہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے کچل نہ دے، وہم لا یشعرون، بے خبری کے اندر۔ علماء کے متعلق، عوام کے متعلق، کسی فرد کے متعلق بد ظنی نہیں رکھنی چاہیے، اچھا رائے قائم کریں، اچھی رائے ان کے متعلق رکھیں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام کو آواز آ گئی اور آپ مسکرائے۔ وقال ربی اوزعنی، ایک دم دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دو جو میرے سے پہلے کسی کو نہ ملی اور مجھ سے راضی بھی ہو جا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ سارے لوگ موجود ہیں تو ہدہد نظر نہیں آ رہا، ہدہد کدھر گیا؟ تو ہدہد جو ہے آپ نے جب نہیں پایا، چونکہ ہدہد زمین میں یوں چونچ مارتا تھا تو پانی کا بتاتا تھا کہ پانی کہاں پر ہے، پھر آپ وہاں سے پانی نکلواتے تھے، تو ہدہد کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا، تو آپ نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اب اگر ہدہد مجھے نظر آ گیا نا تو میں اسے دردناک عذاب دوں گا، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، بلکہ میں اس کو ذبح کر دوں گا اور میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اب وہ جو ہے نا ہدہد جو ہے کچھ دیر کے بعد آیا اور اپنے آپ کو ایسے ذلت اور لٹکا کر، الٹا لٹکا کر، اور فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، اور اپنے آپ کو یوں الٹا لٹکا کر گویا کہ آپ کے سامنے پست ہو گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں ایک بہت بڑی جگہ سے ہو کر آیا ہوں، اس ملک سبا سے، یمن سے۔ انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے، تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اس کا بہت بڑا تخت تھا، یعنی وہ بادشاہت کر رہی تھی اور اللہ نے اس کو سلطنت دی ہے اور وہ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا تخت اتنا بڑا تھا۔ وجدتھا وقومھا، میں نے دیکھا اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے وَزَيَّنَ لَهُمْ شیطان اعمالہم، شیطان ہمیشہ مزین کر کے گناہ دکھاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا شیطان اس کو نیکی سمجھ کے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے تو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ گناہ گار کو تو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، لیکن ایک آدمی بدعت کر رہا ہے، وہ دین سمجھ کے کر رہا ہے، تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو وہ سجدہ کرتے ہیں غیر اللہ کو، تو یہ جملہ اس نے کہا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم، جاؤ یہ میرا خط جا کے اس کو دے آؤ۔ خط میں کیا تھا؟ پہلا خط، قالت یا ایھا الملا انی القی الی
किताबुन करीम, ए सरबराह ममलकत, मैं इज़्ज़त वाला आपको ये ख़त जो है, ख़त तकरीम वाला ये चीज़ भेज रहा हूँ। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये सुलैमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और इब्तिदा अल्लाह रहमानिर रहीम के नाम से है, मन जानिब सुलैमान अलैहिस्सलाम से है। बिस्मिल्लाह इस कुरान की सूरत में आई है, बाकी कुरान पाक में किसी सूरत में नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोया कि पहली उम्मतों में भी अंबिया के पास थी। इसकी तशरीह इंशाल्लाह अलग एक हमारी वीडियो बनेगी। अब आपने कहा या अय्युहल मला, अब वो ख़त पहुँच गया कि आपने उसे कहा अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, आपने कहा भाई तुम ताबेदारी करो, नबी मानो। अब उसने क़ालत या अय्युहल मला, उसने सारे बादशाह अपने सरदार इकट्ठे किए, अफ्तूनी फ़ी अमरी, मुझे बताओ अब मैं क्या करूं। अब वो बता रही थी कि वो नबी हैं, जिन उनके ताबे हैं, इंस उनके ताबे हैं, ताकतवर हैं, अब मुझे बताओ क्या करें। तो एक बोला क़ालत इन्नल मुलूका इला दखलू इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, का जब भी बादशाह किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो इज़्ज़त वालों को ज़लील करते हैं, मुल्क को तबाह करते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सोचें, हमारा फसलें हैं, सब्ज़ियां हैं, फल हैं, इतनी तरोताज़ा आबशारें हैं, ये सब चीज़ें हैं, हमारा मुल्क तबाह ना कर दे, इसलिए मेरा ख्याल है सुलह की तरफ जाएं। क़ालत या अय्युहल मला अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, अब मलका बिल्कीस आपसे मिलने के लिए आना चाहती थी, उसने कहा मैं आ रही हूँ। तो इधर आप सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में कहा कौन है उसके पहुँचने से पहले तख्त उसका लेकर मेरे महल में, मेरे दरबार में पहुँचा दे। जब आपने ये ऐलान किया क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, आयत नंबर देखिए 39, एक इफ़रीत दियो, इफ़रीत उस दियो जिन को कहते हैं जो दियो नमा होता है, पहलवान, बड़ा हैवी किस्म का। जिन्नात की किस्में हैं, देखें चुड़ैल भी जिन्नात जिन्नी होती है गैर मुस्लिम, दियो जिन होता है, भूत ये भी गैर मुस्लिम जिन्नात होते हैं, ये किस्में हैं जिन्नात की। अब जैसे हम में अफ्रीकन हैं, अमरीकन हैं, चाइनीज़ हैं, जापानी हैं, सऊदी हैं, पाकिस्तानी हैं, बंगाली हैं, तो ऐसे उनमें भी एक नाम रखे हुए हैं इस तर्ज पर। इसको मैंने मलका बिल्कीस का जहाँ तख्त उठा के लाया गया था यमन में, उस जगह हमने चिल्ला काटा। चाबी बरदार काबा शेख अब्दुर्रहमान बिन सालेह अल शेबी मुझे कहने लगे कि मुझे आप चिल्ला कटाएँ। मौलाना आमिर सदीक साहब भी हमारे साथ गए, ये 2010 की बात है, और वहाँ मैंने इस जगह पे चिल्ला कटवाया। और वहाँ पहाड़ों में सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात को कैद करते थे, वहाँ से खोलता पानी निकलता है, तो लैस के साथ है वो। अब उस जगह जाकर बहुत सी चीज़ें रूहानियत की हम पे खुली जो मुझे ख़ुद पता चली, और इस इफ़रीत और ये सब चीज़ें सही वाज़े प्रैक्टिकली वहाँ जाकर होती हैं, घर बैठ के बात करना और चीज़ है। तो वो कहने लगा अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आपके यहाँ से उठ के जाने से पहले मैं उसको ले आऊँगा। लक़वियुन अमीन, मैं बड़ा ताकत है इसकी। आपने कहा नहीं, मुझे इससे ही पहले चाहिए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, तो वो जिन से भी ज़्यादा ताकत उस किताब वाले की थी जिसके पास अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था, और वो किताब का इल्म तौरात का था, ना इंजील उसको आती थी ना ज़बूर। लेकिन यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें।